सिरात मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की हदायत अता फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ अशर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरात मुस्तकीम। दोस्तों, आज हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, इस वीडियो का टॉपिक है अल अक्सा और यहूद की तबाही। दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने 25 साल पहले हदीस की रोशनी में ये फरमाया था कि अनकरीब अरबों पर एक बदतरीन अजाब आने वाला है। उन्होंने इस वीडियो में ग्रेटर इसराइल के बारे में भी तज़किरा किया और किस किस्म के होशरुबा इंकशाफात इस वीडियो में डॉक्टर साहब ने किए हैं, आइए हम सब मिलकर देखते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए और आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एजाज की बात है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ बदतरीन। ऐसी जंग होनी है अल मलहमतुल उज़्मा, बदतरीन अजाब, जिसको कि मैं भी आपके गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया है लास्ट क्रूसेड। बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज़ बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने। निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात। बुश ने भी बोला था, सही। फकीह मस्तहद भी से और इंदे बादा खार अच्छा, क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया। ये क्रूसेड सुनिएगा दोस्तों, इसमें बहुत हैरत अंगेज इंकशाफात होना है अरबों का। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ग्रेटर इजराइल बनेगा। ये इराक, शाम, उर्दून, ग्रेटर इजराइल, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमलावर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 अलम, 9.5 लाख फौज, 12,000 की फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। जानते हैं खतरा यही है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। अब इस्लाम उभर सकता है, मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इससे धोखा न खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हिस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें। और मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हिस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया। हमें तो कभी आता ही नहीं, हम तो भूल गए। वो तो 500 बरस पुरानी बात है, जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया। अगर इकबाल ने कहा था जहां पे मुसलमानों की 8 साल है अर्ज़ फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं, क्यों अहले अरब का? हिस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमान, और अभी 500 बरस से गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़ मुक़द्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें ना क्या बात किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता है। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है सही। 100 बेटे 99 खत्म हो जाएंगे। और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिल क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर अपने कायम करके निकाला।
اب سعودی عرب اس راستے پر پڑ رہا ہے. دبئی کے بارے میں بات ہو. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں. لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ ہوتی. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے. میں پہلی بات میں فرض کر رہا ہوں وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمگیڈون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان. وہ جنگ ہوگی جو قیامت سے پہلے. میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ایول، اور اس لیے کہ یہودیوں کا اور سچائی، عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی. تو سن لیجئے آپ. آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، اللہ تعالیٰ مسلمانوں وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل. اور نمبر 4 وہ دیواریں گریا، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. روتے ہیں. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، انگلینڈ، جو ان کی پارلیمنٹ کا ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاجپوشی ہوئی، یہ تخت سلیمانی ادھر ہے، ویسٹ منسٹر بے. پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاجپوشی ہوتی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا لیا گیا ہے تخت کی شکل. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی ہے، اس میں ہو. یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا، جو مسیح کی بات ہو رہی ہے مسجد اقصی کی جگہ. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت عربوں پر اور پاکستان کا معاملات بدلا ہی ہے. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ہینگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی میں شرائط. چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. It's just possible. دور کا سمجھے، انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز
گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بچی ہیں۔ جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دام توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے۔ ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، بہت خوبصورت ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ۔ اگر دھندوں میں لگے رہو گے کی طرف سے کہ یہ تو کتنے وہ خود شاندار بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے پوری دنیا کو صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خضرا پر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک میں، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس پہ گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بےہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گیا۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤں تک گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مسلمان، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا ذرا خبر لو، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ میں ہے ہی ایک آدمی سے، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر وضو کر رہے ہیں، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لوہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں تھی۔ پھر وہاں سے واپسی میں دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتقننی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمنی، گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے وہ جانے بچی ہیں۔ جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دام توڑ کر
اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. Now do as you like. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے. یہاں انقلاب برپا کرو, یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانیں دی تھی, کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شبی خدرہ پر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی. یوم احد پر کیا ہوا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی, دانت نکل گئے, وہ نہیں نکلے. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا. اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے, گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے. حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کیا تھی, بچی تھی, انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیا بھی سہارا تھا, خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی, وہ بھی جی کا بھی انتقال. آپ نے کہا یہ عام الحزن. جی ہاں دوستو, آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے ٹھیک ہے عربوں پر تباہی آئے گی, گریٹر اسرائیل بنے گا, لیکن پھر گریٹر گریو یارڈ بھی بنے گا جب اسلام دوبارہ زندہ ہو اور ان فلسطینیوں, ان اسرائیلیوں, ان یہودیوں پہ, ان کافروں پہ غالب ہوگا اسلام انشاءاللہ. اور یہ وقت دور نہیں. لیکن اگر آپ آج کل کی یہ سچویشن دیکھیں, جیسے غزہ پر بمباری ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے, یا پھر غزہ نے ایک اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کا, تو وہ انکریڈیبل ہے. یہ احادیث کا پورا ہونا یہ تو لازمی بات ہے نا. یہ تو اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں کسی مسلمان کا کہ بھئی ان احادیث کا پورا نہیں ہونا, کہیں کسی سائڈ پہ بھی یہ پوری نہیں ہوگی. لیکن انشاءاللہ جو احادیث میں کہا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. تو اب اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں گے خیریت سے رہیں گے. السلام علیکم.